अस्सलामुअलैकुम। आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और अहम खबरें हैं। खबरें तो सारी सुनी हुई हैं सब ने कि मिनट मिनट पे खबर आती है, प्रोग्राम कैसे हो सकता है, उस पर नामुमकिनात में से है। चंद अंदरूनी खबरें भी दूंगा मैं आपको कि हो क्या रहा है। हम बात करेंगे कराची में जो ए पॉलिटिकल कहलाते हैं और जिस पर मेरे एक साबिक एमएनए दोस्त छोड़ गए, अब मुस्लिम लीग में हुआ करते थे, वो कहते हैं दुआ करना। मैंने उनसे पूछा कि ये वाकई ये पॉलिटिकल हो गए? उसने कहा काश ये जी पॉलिटिकल हो जाए तो हम शायद अपना वतन बचा लें, अपना मुल्क बचा लें। मगर ये मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा बुरे हालात हैं। हम उस पर बात करेंगे। दहशत गर्दी की जंग पर जो सिक्योरिटी कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आलमोस्ट तय तो हो गया ऑपरेशन का। राना सल्लल्लाहु ने कहा कि लड़ना तो है, मगर फाइनल डिसीजन का ऐलान जो है वो नोटिफिकेशन मंडे को आएगा कि लेट इजलास ख़त्म हुआ तो कंप्लीट नहीं हो सका। और इसी से रिलेटेड दहशत गर्दी से खान साहब की आनियाँ जानियाँ, वो खान साहब जिन्होंने अपने एक साबिक साथी क्रिकेटर कादर, सुना होगा आपने नाम, उसके बेटे का वीडियो आया है कि उसके इंतकाल के 3 साल के बाद उन्हें ऑर्डर भेजा कि आप ताज़ियत के लिए ज़मान पार्क पहुंच जाए लाहौर। अल्लामा अल हफीज़ अमीरुल मोमिनीन ताज़ियत के लिए लोगों को घर बुलवाते हैं। मतलब एक तारीख़ है पूरी कि कभी किसी के जनाजे में नहीं गया, आधा ख़ानदान नाराज़ हो गया, दोस्त नाराज़ हो गए, नईम उल हक जैसा साथी बिछड़ा जो रात दिन साथ होता था, उसके जनाजे में नहीं गया क्योंकि उसे बता दिया गया है कि तू जनाजे में गया तो मर जाएगा। तो हम परस्ती की आखिरी हद है जिससे मेरे और आपका जो सच्चा नबी है वो मना करके गया कि तोहम परस्ती हराम है। मगर अहले यूथ को कोई और गवाही चाहिए अभी, और वो गवाही जब आएगी तो थूक भी नहीं होगा रोने के लिए। कोई सोच सकता है, अभी पिछले दिनों की बात है कि इनके ख़ानदान का अमीरुल मोमिनीन इन्वर्टेड कामा में कि एक बहुत क्लोज रिलेटिव यहाँ ह्यूस्टन में मिले जो न्याजी हैं। उन्होंने जो कहानी सुनाई मुझे कि कौन कौन नाराज़ हुआ और कैसे कैसे नाराज़ हुआ कि इसकी मैयत पे न जाने की आदत, ताज़ियत न करने की आदत, कि ये अपने अंदर कितना एक खुदा है। लोग कहते हैं कि मैं इमरान खान पे बात करता हूँ, उन्हीं के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। अमीरुल मोमिनीन तो एक ही है ना, नहीउल मुनकर और अमर बिल मारूफ पर तो एक ही बात करता है ना, तो उसी पे बात बनती है। बाकी तो सब चोर हैं, छोड़ दें उनको। और जो जावेद चौधरी की बाजवा साहब से मुलाकात की कहानी सामने आई है, 6 घंटे की मुलाकात की, अक्सरियत ने सुन लिया होगा, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और एक मुबारकबाद है कि जो पूरे मुल्क को जहन्नम बनाकर फैज़ हमीद साहब ने कल 29 दिसंबर को अपनी साहबजादी की शादी की है। कहते हैं कि एक जलसा भी क्या होगा खान साहब का, जो लोग थे और क्या तफाखुर था उनका, क्या तकब्बुर था और क्या आनिया जानिया थी कि कल शहरेम ने खूब कहा कि जिन्होंने इस मुल्क को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, सियासी, माशी, समाजी तौर पर तबाह कर दिया, वो आज़ाद हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, ऐश करते फिर रहे हैं, उन पे गुफ्तगू भी हो रही है, मगर उन पे हाथ कोई नहीं डालता। अगर याद हो तो पिछले दिनों मैंने भी कहा था कि जज़ा और सज़ा इस मुल्क में तारीख़ पूरी 75 साल की उठा के देख लें कि सिर्फ गरीबों को मिलती है। फांसियाँ हों, 3 महीने की जेलें हों। लोग कहते हैं डाकू आ गए कराची में, लाहौर में, हर तरफ डाकू ही डाकू हैं, तशद्दुद ही तशद्दुद है, हर बंदा मारने लूटने पर लगा हुआ है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती आपके कि जब भूख बढ़ेगी और बेतहाशा बढ़ेगी और बच्चे सामने घर में बिलकेंगे या बहन भाई रोएंगे, सिसकेंगे, बूढ़े माँ बाप दवा को तरसेंगे, तो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे ना जहाँ रोटी की उम्मीद हो कि छीनने की, लूटने की, लंगर बहाने। आपने देख लिया ना कराची में लंगर पे लंगर खुले हुए हैं, मगर इज्तमाइयत पूरी दुनिया में हम में कहीं नहीं है। और हमें समझ ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारा उस पर बात करेंगे। और वो ए पॉलिटिकल
جو کراچی میں سارے ایم کیو ایم کے ایجنٹوں کو، اپنے ایجنٹوں کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب تم ایک ساتھ بیٹھو گے اور پی ٹی آئی کے خلاف کام کرو گے، جیسے کبھی یہ بنائی گئی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف اور جماعت اسلامی کے خلاف بھی لوگ تو کہتے ہیں یہ بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، اسے مارتے ہیں، پھر کھڑا کرتے ہیں، پھر زندہ کرتے ہیں، اور یہ پرانی تنخواہوں پر نوکریاں کرنے کو بے قرار رہتے ہیں۔ تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال، اور جو آج کا چیف جسٹس ہے، جو ثابت ہو گیا کہ کتنا بڑا عمران ڈو ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے دہشت گردی اور معیشت پہ کر لیتے ہیں، اکانومی پہ، کہ جناب فیصلہ تو ہے کہ لڑیں گے، مگر میں نے یہاں کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیا امریکہ، جیسا میں نے کل پروگرام میں کہا تھا کہ امریکہ مدد کرے گا، کہ خطرہ تو امریکہ کو بھی ہے، ویسٹرن ورلڈ کو بھی ہے، 20 سال لگے، ٹریلینز آف ڈالر خرچ ہوئے، نکلا کیا؟ سب کے سامنے ہے۔ تو فیصلہ تو یہی ہوا ہے یہاں کہ لڑیں گے اب آپ جو ڈبل کھیل رہے تھے، اور انہیں بھگتیں گے بھی اب آپ۔ فتح مبین کے نعرے آپ نے لگائے تھے نا، تو بتایا گیا، بڑی اکثر یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ ایسی کوئی مدد نہیں کرے گا جس پہ آپ کھلا کھائیں اور ننگے نہائیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شاید کوئی ڈال دے، اب اسے آپ کی پرواہ نہیں ہے کہ بس آپ نے رہنا ہے، نہیں رہنا ہے، آپ جانیں۔ اچھا، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اس ریاست کے چلنے نہ چلنے، رہنے نہ رہنے کا فیصلہ امریکہ اور برطانیہ کریں گے۔ یہ انہوں نے بنائی تھی، ان کے مفاد کے لیے تھی، انہیں اب کتنی ضرورت ہے ابھی بھی کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ ضرورت باقی ہے کہ نہیں ہے، مگر اکثریت کا خیال یہ ہے کہ اب انہیں ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی اکانومی آلموسٹ ختم ہو گئی ہے نا۔ دعویٰ کرتا رہے وہ ڈاکٹر معیشت کا جو بن کے آیا ہے اسحاق ڈار کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، آپ کے ریزرو آئے $5 بلین سے بھی کم ہو گئے، اور اب 2 ہفتے میں، یہ 2 ہفتے پہلے کا فگر لوگ بتاتے ہیں، اس میں اور کتنے ڈرین ہوئے ہیں۔ ابھی $1 بلین آپ نے کل پرسوں میں دینے ہیں اس کے یو اے ای کے بینکوں کو، 500 ملین جو آپ نے لیا تھا وہ ریشیڈول نہیں ہوئے ہیں، اور جو جنہوں نے وعدے کیے تھے ریشیڈول کرنے کے، نئے قرض دینے کے، انہوں نے بھی نہیں دیے۔ اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے حضور کہ جو آپ نے ریٹرن میں دیا ہے نا، لکھ کر جو معاہدہ کیا ہے، جسے خان صاحب ایک دفعہ توڑ کے بھاگ گئے تھے، اب یہ بھی لٹکے ہوئے ہیں، تو اس پر عمل ہوگا تو وہ $1.2 بلین جو ملنے ہیں اس کے بعد باقی انہیں دینے ہیں تو ملیں گے۔ اچھا، وہ اس پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نئے ٹیکسز، نئی مہنگائی اور نئی جو سبسڈریز وغیرہ ہیں وہ سب ختم۔ مطلب جو ابھی آٹا آپ کو 130 روپے کلو مل رہا ہے اور 22 روپے کا نان ہو گیا ہے لاہور کراچی میں، یہ نان ہو جائے گا 32 روپے کا اور آٹا ہو جائے گا 150 روپے کا۔ اور جو سبسڈی کم ہوگی اس کا میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں تو آپ کو ایک رفلی ایک آئیڈیا سے بتا رہا ہوں۔ پھر تشدد اور کتنا بڑھے گا، اور پھر یہ جو ٹی وی پہ آپ کو بہترین غذائیں کھلاتی ہوئی صبح کے پروگرام سے لے کر رات گئے تک ایڈ میں دکھاتے ہیں، اس کے بعد کیا کیا ہاہاکار مچے گا۔ چاہیے یہ جو اشرافیہ ہے جس نے یہ ملک لوٹا ہے، اس کی روٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جیسے فیض حمید کی شادی میں جیسے جلسہ ہوا ہے نا، اور جو ڈشز چلی ہیں، کہ ان کو کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں نا۔ ایس ایچ او دیکھے میں نے ارلی 80s میں، مڈ 80s میں، جن کے ڈیفینس میں گھر تھے 14 گریڈ کا افسر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اب نظر آیا، یہ ملک بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا یہ ریاست کی کسی تعریف پر پورا نہیں اترتا تو آپ نہیں مانتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ریاستیں ہوتی کیا ہیں، ان کا عوام سے اپنے تعلق کیا ہوتا ہے، معاہدہ کیا ہوتا ہے، وعدہ کیا ہوتا ہے، دعویٰ کیا ہوتا ہے، اور اگر اس میں بڑا بودھ آ جائے تو عوام کیا کرتے ہیں اور معاملات کہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ میں نے پٹواری بننا ہے، میں نے یوتھیا بننا ہے، میں نے جیالہ بننا ہے۔ وہ جالے پہ یاد آیا کہ آصف زرداری بے نظیر بھٹو کی برسی پہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا جمہوریت، اس کا استحکام، اور یہ جو یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں یہ بے نظیر کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ علامہ الحفیظ، آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے۔
آپ تصور کریں کہ سب کو لا کے بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کیا ہے، اور وہ ایک گورنر جسے بنا کے لائے ہیں، وہ اصل اب بیسکلی متحدہ پاکستان کا اصل کنوینر تو وہ ہے، وہ ہمارے محترم جناب معصوم سعادت سے بچوں جیسی مسکراہٹ اور سادگی والے محترم جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وہ تو ایک پپٹ کی طرح ہے بیچارے، جو ٹٹوری کہہ دیتا ہے، انہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹٹوری کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے کروانا ہے۔ تو کل وہ مشترکہ پریس کانفرنس بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ کمال رات 1 بجے پاکستان کے میرے خیال میں، کہ میں آیا تو میں نے 500 سوا 500 لڑکوں کو جو مسنگ تھے، گمشدہ تھے، لاپتہ تھے، انہیں چھڑوایا۔ ہاں چھڑایا، میں کہا یہ بھی ساتھ میں بتا وہ کون تھے جنہیں جیلوں میں 3 ماہ، کسی کو 6 ماہ، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال سے ڈال رکھا تھا یا کچھ غائب تھے، انہیں اس شرط پہ چھوڑا جا رہا تھا کہ تم نے جا کر مصطفیٰ کمال کو جوائن کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قبرستان شہداء کا جو ہے تالے لگ گئے، اب وہاں کوئی قبر نہیں بنتی۔ کیسے بنے گی؟ آزادی کی جنگ لڑنے والے تو سب جا چکے نا، سب ایجنٹ بن چکے یا جیلوں میں ہیں، غائب ہیں۔ ان کا ذکر بھی کرنا جو 150 لڑکے غائب ہیں، جو آج جن کی مائیں بہنیں، بیویاں، بچے، بوڑھے ماں باپ سسکتے پھرتے ہیں، تڑپتے پھرتے ہیں، تم لوگوں کے دروازوں پر آتے ہیں اور تم انہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اور پھر وہ ٹسوری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے 12 ربیع الاول کے دن یہ عہدہ دیا، جیسے پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا نا، ایک خاص دن بنا تھا تو یہ انجام ہوا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو ان کو بھی عہدہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہو جو دیدہ عبرت نے، کیا مصرع ہے مجھے یاد بھی نہیں آتا، جذبات میں جب آ جاؤں، کہ دیکھے مجھے کوئی جو دید عبرت نگاہ ہو، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ دیکھنے کے قابل لوگ ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو کنٹین کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اچھا میں نے جو بتایا تھا نا کہ عامر خان صاحب واپس آ گئے، نہیں وہ واپس نہیں آئے، دبئی ہیں، انہیں فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو رابطہ کمیٹی کے خالد مقبول صدیقی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں سب نے، وہ بھی اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ یہ علاج کرانے کے لیے امریکہ آ جائیں گے، کیونکہ ان کی بیگم، ان کے بچے سٹیزن ہیں امریکن کے، بورن امریکن ہیں، ان کی بیگم امریکن ہے، امریکن سٹیزن ہے، اور یہ بہت شدید بیمار ہیں، تو یہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اور ابھی کچھ لوگ شدید ناراض ہیں جو پارٹی میں جاتے ہی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ پیپلز پارٹی سے الحاق نہیں توڑیں گے، عوام انہیں منہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے انہوں کچھ کرنے نہیں دینا ہے، اور یہ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اچھا یہ انہوں نے کرنا کیا؟ اختیار تو ملنا نہیں ہے، بس انہیں تو استعمال کرنا ہے، دکھانا ہے، ڈرانا ہے کہ اگر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے جس کی شدید مخالفت ہو رہی ہے، لوگ اس کی دہائیاں دے رہے ہیں، آئین کی، عدلیہ کی، نعرے، وعدے، دعوے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ کون سی عدلیہ، وہ کون سا آئین؟ عدلیہ پہ سن لیں، جاوید چودھری نے جو بتایا ہے، آئے نا سامنے، بنائے نا کوئی کمیشن کہ خان صاحب کو یہ عمران ڈو جج، ایک تو ثاقب نثار تھا نا، یہ دوسرا جو جسٹس یہ عطا بندیال جو اب چیف جسٹس بنا بیٹھا ہے، اور ان کے ساتھ فیصل عرب تھا جو خان صاحب کے بنی گالا کیس میں اثاثے چھپانے کے جرم میں، کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے بتایا محترم جناب جاوید چودھری کو کہ 2 وکیل پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے یہ مقدمہ پورا فیصلہ لکھا، اور یہ فیصل عرب، جسٹس عطا بندیال جو آج چیف جسٹس ہیں، اور ثاقب نثار، ان تینوں نے مل کر اس کو پڑھ کے سنا دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین باجوہ سے ملوانے والے تھے اس کیس میں، محترم جناب امیر المومنین کو، نہی المنکر، امر بالمعروف کے دائی عمران خان کو، مگر عدلیہ نے، ثاقب نثار نے کہا کہ 2 میں سے 1 ہوگا، تو جہانگیر ترین کو فارغ کر دیا اسی کیس میں، اور خان صاحب جو ہے نا امین و صادق و امین و دیانتدار بن گئے، جسے پوری پی ٹی آئی جھنڈا اٹھائے پھرتی ہے کہ وہ تو امین ہے، وہ تو صادق ہے، وہ پوری کہانی پڑھ لیں، سن لیں، اور جسے وہ ہے، جیسے عدالت چلے جاتے ہیں نا، یہ بار بار ہر موقع پر عدالت چلے جاتے ہیں، اسپیکر کے خلاف بھی اب یہ عدالت جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں جو استعفے منظور نہیں ہو رہے ہیں،
حالانکہ وہ بے شرمیوں نے استعفے منظور کرنے چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ شرم کا مظاہرہ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے استعفے دینا نا، جا کے ایک ایک کر کے چلے جاؤ، کہ چور کو گھر تک پہنچانا جسے کہتے ہیں کہ ہاں جناب ہم آ گئے ہیں، ہمیں استعفیٰ دینا ہے۔ یہ ہر جگہ موقع پہ عدالت پہنچ جاتے ہیں، تو جائیں عدالت اور کہیں کہ جو جاوید چودھری نے لکھا ہے، باجوہ نے جو کہا ہے اس پر کمیشن بنایا جائے۔ اچھا کمیشن کون بنائے گا؟ اس ملک کے مسائل اب انٹرنیشنل کوئی فورسز آئیں، وہ کمیشن بنائیں، تب اس سچائیاں پتہ چل سکتی۔ اس چور عدالت پر یہ جو چیف جسٹس بیٹھا ہے جس پہ اتنا بڑا الزام لگا ہے، اسے تو فوراً کرسی چھوڑ دینی چاہیے تھی کہ پہلے تحقیقات ہوں گی، میں پھر واپس اس کرسی پہ دوبارہ جب ہی آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ مگر یہ بے شرمی سے بیٹھا ہوا ہے، اور نہ یہ جائیں گے عدالت، نہ یہ پوچھیں گے، کیونکہ انہیں سب کو پتہ ہے یہ چور ہے، کہ فیصلہ باقاعدہ لکھ کر گیا اور پی ٹی آئی کے وکیلوں نے لکھا۔ میں نے کسی کو میسج کیا تھا، دیر ہو رہی تھی، میں پروگرام میں آ گیا کہ مجھے پتہ چل جائے گا، کل آپ کو نام بتاؤں گا وہ وکیل ان کے کون ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا اور پڑھ کے سنایا۔ آج عمران خان صاحب مبارکباد دے رہے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ اسلام آباد میں فوری انتخابات ہوں، کل ہوں، اور کوئی حکومت کو رعایت نہیں مل سکتی۔ واہ 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 بھائی واہ واہ، یہ ادارے تو آپ کے دور میں ختم ہوئے تھے 2020 میں، آپ نے تو 2.5 سال تک نہیں کرائے انتخابات، اور پنجاب میں چلتے ہوئے ادارے آپ نے آ کے ختم کر دیے تھے ایک نوٹیفیکیشن پہ، سارے بلدیاتی ادارے آپ نے ختم کر دیے تھے، اور پھر سپریم کورٹ نے انہیں بحال کیا، تو آپ نے 1 سال سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تھا۔ تو ان عدالتوں کی اوقات صرف اتنی ہے کہ جب آپ کے حق میں فیصلے آئیں، یہ دونوں پارٹیاں، یہ دونوں پورا سسٹم، اور اصل فیصلے تو وہ کرواتے ہیں پیچھے سے پولیٹیکل، جو زی بھی نہیں ہو کر دے رہے۔ تو آج ناچ رہے ہیں خوشی سے کہ جناب عدلیہ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ نے مانا تھا عدالت کا فیصلہ جو یہ مانیں گے؟ یا عدلیہ کوئی انصاف پر قائم فیصلے کرتی ہے؟ یا آپ نے انتخابات بلدیاتی کروائے تھے؟ آپ سب مکافات عمل کا شکار ہیں، اور اس ریاست کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ ریاست اب کتنی دیر چلے گی دیکھنا یہ ہے، اور اس کا انجام دور سے اب نظر آ رہا ہے۔ ابھی تشدد تو بڑھتا جائے گا نا، ایک طرف سے وہ نکل کر آ رہے ہیں جنہیں خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ نے بیان سنا تھا نا بھی خان صاحب کا پچھلے دنوں، کہ میں تو چاہتا تھا 40-50 ہزار طالبان کو، یہ جو افغانستان چلے گئے تھے، جنہیں ہماری فوج نے ایک آدھا ہم نے کمر توڑ دی، اور سب کو پتا تھا۔ اگر آپ پرانے پروگرام یہی نکال کے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا بتایا تھا کہ نہ تو یہ بتاتے ہیں کہ مرے کتنے، نہ یہ بتایا کہ بھگائے کتنے، سوات سے بھی انہوں نے بھگائے تھے، اور شمالی علاقوں سے بھی نکالے تھے، افغانستان کی طرف ہکال دیا تھا، وہ وہاں جا کے جمع ہو گئے تھے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سے مذاکرات کر رہا تھا، انہیں واپس لا کے سیٹل کرنا چاہتا تھا بمیں اسلحے کے۔ یہ خان صاحب کے دور میں ان سے مذاکرات ہوئے تھے نا، یہ فیض حمید اور یہ باجوہ، یہ سب، یہ پشاور کا جب کور کمانڈر تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ امریکنز نے جب احمد زیواری کو مارا اور پتہ چلا کہ پشاور سے نکل کے اس کا خاندان، احمد زیواری خود وہاں پہنچے تھے کابل اور وہاں مارے گئے، تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے یہاں سے سارا کام ہو رہا ہے، یہ وہاں سے موو ہوئے، تب اسے بھاولپور لے کر گئے تھے، جو آج فخر سے گھوم رہا ہے، جس نے شوکت صدیقی جیسے جج کو نکلوایا، جس نے فائز عیسیٰ جیسے جج کے خلاف ریفرنس کروایا، اور صادق و امین بنوایا، امیر المومنین کہلوایا، اور امر بالمعروف نہی المنکر کے نعرے لگوائے۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو انہیں لانا چاہتا تھا، پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ آ چکے ہیں۔ پچھلے الیکشن 2013 سے ذرا نوٹ کریں کہ نہ پیپلز پارٹی باہر نکل سکتی تھی، نہ ایم کیو ایم، نہ نون لیگ، اکیلا خان ناچتا تھا، کیونکہ وہ طالبان خان تھا، اور وہ حمایت کرتے تھے۔ یہ جو خان صاحب امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، وہ صرف ان کی حمایت لینے کے لیے بولتے ہیں۔ وہ جو آپ کے گھروں میں گھس جانا چاہتے ہیں، جو آپ کی بہن بیٹیوں کو بند کر دینا چاہتے ہیں، جو آپ کو بھوک سے مروانا چاہتے ہیں، تعلیم سے محروم کروانا چاہتے ہیں، جو پوری دنیا سے سیولائز ورلڈ سے کاٹ دینا چاہتے ہیں، خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے۔ ان کے سارے بیانات نوٹ کریں خان صاحب کے۔ ہمیشہ کہتے تھے نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے لڑکیاں نکلتی ہیں تو مسئلے تو ہوں گے، اور رحمت العالمین اتھارٹی سے لے کر یہ سارے نعرے امریکہ کے خلاف جلسوں میں اعلانات اور سائفر، یہ سارا
صرف اس لیے کہ جب الیکشن ہو اور طالبان صرف ان کو سپورٹ کریں، باقیوں کو ماریں تاکہ یہ قبضہ کر سکیں ریاست پر۔ میں آج صاف کہتا ہوں کہ یہ خان کسی بڑے ایجنڈے پر ہے انٹرنیشنل، جس کا اصل مقصد نیوکلیر اثاثے ختم کرنا ہے، اس جغرافیہ اس ملک کا ختم کرنا ہے۔ بیٹھ کر سوچیں کبھی اکیلے میں، جو آدمی اپنے دوستوں کے، رشتہ داروں کے، گھر والوں کے جنازے پر جانا توہم پرستی کا شکار ہو، ڈرتا ہو کہ مر جائے گا، وہ امیر المومنین ہو سکتا ہے، وہ اسلام کے نفاذ کے لیے کام کر سکتا ہے، جو ہر جگہ جھوٹ بولتا ہو، جو عدالتوں میں بھی جھوٹا ثابت ہو گیا ہو، جو پوری دنیا میں ثابت ہو گیا ہو کہ چور ہے، چندہ کھا گیا، جائے نا۔ آج پہلی بار لوگ مجھ سے کہتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ میں خان صاحب کیوں کہتا ہوں، صحیح کہتے تھے، یہ آدمی قابل احترام نہیں ہے، کسی بھی طرح قابل احترام نہیں ہے۔ میں رات سے بہت غصے میں ہوں کہ جب قادر کے بیٹے نے ویڈیو کیا کہ یہ ہمیں تعزیت کے لیے بلا رہا ہے، لوگ تعزیت کے لیے گھر جاتے ہیں لوگوں کے، جن کے گھر میں میت ہوئی ہوتی ہے، یہ لاش کے ساتھ ان کے پیاروں کو بلا رہا ہے کہ اپنا مردہ اٹھا کے میرے گھر آؤ، میں انہیں فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس آدمی کی مورلٹی پہ غور کریں۔ آج کے لیے بس اتنا بہت ہے، بس آخر میں اتنا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں کے بارے میں غور کریں۔ اس ملک میں تشدد بھی بڑھے گا، مہنگائی کے ساتھ، غربت کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ پولیٹیکل، سوشو پولیٹیکل قیاس اور دہشت گردی اس ملک کا کیا کرے گی۔ اور وہ جو پولیٹیکل کہلاتے ہیں، جھوٹ مقابلہ ہو رہا ہے یہاں جھوٹ کا۔ یہ مقبوضہ کشمیر سے زیادہ حالات خراب ہیں یہاں پر، انسانی حقوق کے حوالے سے، شہری آزادیوں کے حوالے سے، وومن رائٹس کے حوالے سے۔ آپ ذرا غور کریں، اپنی چیزوں کو دیکھیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اس کی وجہ آپ ہے، کیونکہ آپ تقسیم ہیں اور آپ کو سچ نظر نہیں آ رہا، یا آپ نظریں جھکا لیتے ہیں سچ کو دیکھ کر۔ اللہ حافظ۔